बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। एक ऐसे वक्त जब गाज़ा में लड़ाई जारी है, लबनान में लड़ाई हो रही है, हालांकि जंग बंदी है, एक और महाज मिडल ईस्ट में खुल गया है। सीरिया की अपोजिशन ने लंबे अरसे के बाद सरप्राइज अटैक करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त हो रहा है जब यूक्रेन में भी जंग चल रही है और लोग तीसरी आलमी जंग की भी बातें कर रहे हैं। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। सीरिया की अपोजिशन फोर्स ने एलेपो के कई इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया। सरकारी फौज पीछे हट गई, कहा जवाबी हमला करेगी। रशिया और सीरिया की फौज ने बागी फोर्स पर किए हमले। सरप्राइज अटैक के बाद से 277 हलाक। क्या अपोजिशन ने गाजा और लबनान के महाज का फायदा उठाया? बागी कमांडर ने कहा ईरानी मैन पावर की कमी की वजह से आगे बढ़ने में मदद मिली। ईरान ने कहा सीरियन अपोजिशन की कार्रवाइयां अमेरिका और इसराइल की साजिश है, सहयोनियों से निमटने के बाद देख लेंगे। इसराइल पर फतेह हासिल की है, सहयोनियों को सीज़फायर की वजह समझानी पड़ रही है। हिजबुल्लाह लीडर नईम कासिम का खिताब। गाजा में इसराइल के ताज़ा हमले, बर्बरियत के 420 दिन, कई इलाकों में भूख का संगीन मसला। हमास डेलीगेशन काहिरा पहुंचा। ट्रंप के इत्तेहादी लिंडसे ग्राहम ने कहा प्रेसिडेंट इलेक्ट जनवरी से पहले गाजा सीज़फायर चाहते हैं। रशिया ने अमरीकी मिसाइल्स ले जाने वाली ट्रेन तबाह कर दी। ज़ेलेंस्की ने कहा नाटो फौज तैनात करे। इमरान खान 9 में फसाद के लिए कसूरवार। एंटी टेररिज्म अदालत ने कहा हामियों को हमले के लिए उकसाया था। तूफान फेंगल साहिल से टकराया। तमिलनाडु में जबरदस्त बारिश, चेन्नई एयरपोर्ट बंद। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सीरिया की अपोजिशन फोर्सेस ने मुल्क के दूसरे बड़े शहर एलेपो के ज़्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। बागियों के इत्तेहाद ने इस हफ्ते एक सरप्राइज अटैक किया है और एलेपो के कई देहातों पर कब्जा कर लिया है। इस तरह सीरिया की सिविल वॉर में अचानक तेज़ी आई है जो पिछले कुछ बरसों से दबी हुई थी। ये 2016 में सीरियन फौजों की कामयाबी के बाद से पहला मौका है जब बागियों ने एलेपो में अपने कदम जमाए हैं। हफ्ते की सुबह तक बागी फाइटर्स ने शहर के बड़े इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। कई अहम मकामात पर बागी फाइटर्स का कब्जा देखा गया। बाज़ वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि हथियारों से लैस बागी फाइटर्स अपोजिशन के झंडे लहरा रहे हैं और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। सीरिया में सुन्नी आबादी ज़्यादा है लेकिन माइनॉरिटी अलवी तबके का हुकूमत पर कंट्रोल है। बशार अल असद का ताल्लुक़ भी अलवी शिया तबके से है। बागियों का ताल्लुक़ दूसरी तरफ सुन्नी तबके से है। सीरिया की वजारत दिफा ने इस दौरान कहा कि वो एलेपो और इदलिब में सीरियन फौज पर हमले करने वाले दहशत गर्दों से निमटने के लिए कई कदम उठा रही है। इस दौरान लेबनान में ईरान के सफ़ीर ने कहा कि दहशतगर्द अगर ये समझते हैं कि वो 2010 के दहे की तरह एलेपो पर कब्जा कर लेंगे तो वो गलती पर हैं। सीरिया की हुकूमत मजबूत है और उसे रशिया, ईरान और मुज़ाहमत की तायीद हासिल है।
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر خلیباف نے کہا کہ تکفیری گروپوں کی کارروائیاں امریکہ اور ناجائز صہیونی حکومت کی سازش کا حصہ ہے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ سیریا کے پڑوسیوں کو چوکس رہنا چاہیے اور اس چکر میں نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونیوں کو شکست دینے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران اور مزاحمت سیریا کی حکومت اور قوم کی مدد کریں گے اور اس نئی سازش کو شکست دیں گے۔ 2011 میں عرب بہار کے دوران سیریا میں اپوزیشن کے باغیوں نے بشار الاسد کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس خانہ جنگی یا سول وار میں انہیں بیرونی طاقتوں خاص طور پر امریکہ، سعودی عرب، ترکی، اسرائیل اور بعض یورپی ملکوں کی مدد حاصل تھی۔ دوسری طرف ایران نے بشار الاسد حکومت کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جسے رشیا اور حزب اللہ کی بھی مدد حاصل تھی اور بشار الاسد کی حکومت بچنے میں کامیاب رہی تھی۔ حالانکہ ایک وقت پر باغیوں سے ابھرنے والی تنظیم آئسس یا داعش نے سیریا کے ساتھ ساتھ عراق کے بڑے علاقے پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایلیپو کے تاریخی قلعے پر بھی باغیوں کا کنٹرول ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باغی فورس کو سیرین فوج کی طرف سے کسی مقابلے کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ ایک دن پہلے رشیا کی ایئر فورس نے ایلیپو اور ادلیب میں آگے بڑھنے والی اپوزیشن فورسز پر حملے کیے۔ اس دوران کرد فورسز نے بھی ایلیپو میں اپنے کنٹرول والے علاقوں میں پوزیشن سنبھال لی ہے۔ کردوں کی فوج ایس ڈی ایف کو امریکہ کی مدد حاصل ہے، جبکہ زیادہ تر باغیوں کو ترکی کی سپورٹ ہے۔ سیریا کی فوج نے ہفتے کو کنفرم کیا کہ ایلیپو کے بڑے حصے میں باغی داخل ہو گئے ہیں اور لڑائی میں درجنوں سپاہی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں سیرین فوج نے کہا کہ سرکاری سپاہی عارضی طور پر ایلیپو سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تاکہ جوابی حملے کی تیاری کر سکیں۔ ایلیپو ایئرپورٹ اور شہر کو جانے والی تمام سڑکیں بند کر دی گئی ہیں۔ ادلیب باغیوں کے کنٹرول والا آخری علاقہ ہے۔ رشیا نے جمعے کو ادلیب کے قریب سیریا کے ساتھ مل کر 23 حملے کیے ہیں۔ رشین فوج نے کہا کہ اس نے انتہا پسند طاقتوں پر بمباری کی ہے۔ کریملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے ماسکو میں کہا کہ سیریا کی حکومت جلد ہی کنٹرول بحال کر لے گی اور اس میں انہیں رشیا کی مدد حاصل رہے گی۔ جمعے کو باغیوں کے ایک چینل نے کہا تھا کہ ہماری فوجیں ایلیپو میں داخل ہو گئی ہیں۔ مقامی لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں خوفناک جنگ پھر سے نہ شروع ہو جائے۔ سیریا جنگ کے دوران ملک کی آدھی آبادی بے گھر ہوئی تھی۔ برطانیہ سے کام کرنے والی ایک تنظیم نے جو سیریا کی صورتحال پر نظر رکھتی ہے بتایا کہ لڑائی میں اب تک 277 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں میں 28 سویلینز بھی شامل ہیں۔ زیادہ تر سویلینز رشیا کے حملوں میں ہلاک ہوئے۔ سیریا میں یہ لڑائی ایک ایس وقت بھڑک رہی ہے جب پہلے سے ہی مڈل ایسٹ اور یوکرین میں جنگیں جاری ہیں اور بعض گوشے تیسری عالمی جنگ کی بات کر رہے ہیں۔ سیریا کی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ مسلسل بمباری کی وجہ سے باغی ایلیپو میں سنبھل نہیں پا رہے ہیں۔ سیریا کی فوج نے کنفرم کیا کہ اس کے درجنوں سپاہی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس علاقے میں سرگرم سب سے اہم تنظیم حیات تحریر الشمس ہے، جس کا دوسرا نام النصرہ فرنٹ ہے۔ اس دوران ایک باغی گروپ جیش العزہ کے کمانڈر مصطفیٰ عبد الجابر نے کہا کہ ایلیپو صوبے میں ایران کی تائید رکھنے والے مین پاور کی کمی ہے، اس وجہ سے انہیں آگے بڑھنے میں مدد ملی ہے۔ ایران کے اتحادی فی الحال اسرائیل کے ساتھ الگ الگ محاذوں خاص طور پر غزہ اور لبنان میں مصروف ہیں۔ حزب اللہ لیڈر شیخ نعیم قاسم نے لبنان کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم نے اسرائیل پر فتح حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے یہودی آباد کاروں کو سیز فائر کی وجہ سمجھانی پڑ رہی ہے۔ 2 دن پہلے سیز فائر پر عمل ہونے کے بعد انہوں نے یہ خطاب کیا۔ دونوں طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے شیخ نعیم قاسم نے لبنان کے عوام کے صبر اور قربانیوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ جنگ نہیں چاہتی لیکن وہ ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے عوام کی کامیابی 2006 سے بھی بڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دشمن کو حزب اللہ کو نقصان پہنچانے سے روکا ہے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کو شکست ہوئی ہے اور ان کے بیانات سے یہ بات صاف ظاہر ہے۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ لبنان کے عوام نے جہاد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے عوام کے بیٹوں نے وادیوں میں دشمن سے لڑائی لڑی ہے اور اسے کچلا ہے۔ ہم اس صبر کے پھل کے لیے اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے سیریا میں ہتھیار اسمگل کرنے والے حزب اللہ کے نیٹ ورک پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے 4 شنبے کو جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے کئی حملے کیے ہیں۔ بات کرتے ہیں غزہ کی۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں ہفتے کو 23 لوگ جاں بحق ہوئے۔ ایک خبر میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 100 فلسطینی شہید ہوئے۔
ان میں بعض امدادی کارکن بھی شامل ہیں۔ غازہ سٹی میں ہفتے کو 17 لوگ جاں بحق ہوئے، جبالیہ میں 5 کی موت ہوئی، خان یونس میں ورلڈ سینٹرل کچن کے 3 ورکرز شہید ہوئے، غازہ سٹی کے شجاعیہ میں 1 بچہ جاں بحق ہوا، خان یونس میں الگ الگ مقامات پر حملوں میں 6 فلسطینی شہید ہوئے، بیت لاہیہ اور نصیرات میں بھی اسرائیلی حملوں کی خبر ہے۔ غازہ کی حکومت نے کہا کہ ساحلی پٹی میں عوام بھوک کے سنگین مسئلے کا شکار ہیں۔ ایک بیان میں غازہ کی حکومت کے میڈیا آفس نے ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن سے کہا کہ وہ غازہ کے خاندانوں میں آٹا تقسیم کرے۔ غازہ میں اسرائیلی بربریت اور ظلم کے 420 دن پورے ہو چکے ہیں۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ غازہ جنگ بندی کے لیے بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں قطر اور ایجپٹ کافی ایکٹیو ہیں۔ معلوم ہوا کہ حماس کے نمائندے قطر میں سیز فائر بات چیت کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ لبنان جنگ بندی کے بعد غازہ سیز فائر کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں بھی نتن یاہو حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور ہوسٹیجز کے رشتہ دار یہ مطالبہ زور و شور سے اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے سینئر لیڈر نے کہا کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان کی حلف برداری سے پہلے غازہ جنگ بندی ہو جائے۔ ریپبلکن سینیٹر لنزی گراہم نے حال ہی میں اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو اور دوسرے لیڈر سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جنوری میں جب وہ وائٹ ہاؤس میں داخل ہوں گے اس سے پہلے سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی کی ڈیل ہو جانی چاہیے۔ لنزی گراہم نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب حماس کے نمائندے ہفتے کو ہی ایجپٹ کے دارالحکومت قاہرہ پہنچے اور سیز فائر کی بات چیت میں حصہ لے رہے ہیں۔ امریکی سینیٹر نے حال ہی میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی تھی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے روحی فتوح کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر خراب صحت کی وجہ سے وہ عہدے پر برقرار نہیں رہ سکیں تو فتوح ان کی جگہ لیں گے۔ محمود عباس کو 2005 میں اس وقت کے لیڈر یاسر عرفات کے انتقال کے بعد فلسطینی اتھارٹی کا صدر چنا گیا تھا اور اب ان کی عمر 89 ہے۔ 3 اہم یورپی ملکوں کے سینئر عہدیداروں نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر بات چیت جاری رہے گی۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے جو E3 کہلاتے ہیں جنیوا میں ایرانی سفارتکاروں کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا۔ ایران نیوکلیئر پروگرام پر فکر مندی کے درمیان یہ بات چیت ہوئی۔ پاکستان کی ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو 9 مئی کے فساد کے سلسلے میں قصوروار پایا ہے اور 8 الگ الگ کیسوں میں ان کی ضمانت رد کر دی ہے۔ ATC کے جج منظر علی گل نے 6 صفحوں کے فیصلے میں کہا کہ ایسے ثبوت موجود ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی نے لوگوں کو اور اپنے حامیوں کو گڑبڑ کے لیے اکسایا۔ 9 مئی کے واقعات کے دوران فوجی ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ رشیا کی سرکاری فوج نے نیٹو کی ایک ٹرین پر حملہ کیا ہے جس میں امریکہ اور برطانیہ کے میزائلز لے جائے جا رہے تھے۔ حالیہ عرصے میں یوکرین جنگ میں تیزی آئی ہے۔ اس حملے میں امریکہ کے علاوہ برطانیہ کے لانگ رینج میزائلز لے جائے جا رہے تھے۔ ان میزائلز کی تعداد کم سے کم 5 بتائی گئی۔ یوکرین کی فوج نے حالیہ عرصے میں ایسے میزائلز کا استعمال کرتے ہوئے رشیا میں کافی اندر تک حملے کیے تھے۔ اس کے جواب میں رشیا نے یوکرین میں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ اگر یوکرین میں نیٹو کی فوجیں تعینات کر دی جائیں تو جنگ خود بخود رک جائے گی۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے یوکرین کے خلاف رشیا کے حملوں کی تائید کی ہے اور کہا کہ ماسکو کو اپنے بچاؤ میں ان کارروائیوں کا حق حاصل ہے۔ ایسی خبریں ہیں کہ نارتھ کوریا کے 10,000 فوجی یوکرین جنگ میں رشیا کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک اور ہندو پجاری کو گرفتار کرنے کی خبر ہے۔ سورسز نے بتایا کہ اسکون لیڈر چنمائی کرشنا داس کے بعد اب شیام داس پربھو کو بھی چٹوگرام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شیام داس نے حال ہی میں جیل میں چنمائی سے ملاقات کی تھی۔ انڈیا نے بنگلہ دیش کی عارضی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ملک میں مائنورٹیز کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ طوفان فنگل تمل ناڈو کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ اس طوفان کے اثر میں تمل ناڈو، پڈوچیری اور آندھرا پردیش میں بارش ہو رہی ہے۔ تلنگانہ بھی موسم سرد ہو گیا ہے۔ چنائی میں تیز بارش کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا۔ ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ حکومت کی طرف سے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ چیف منسٹر تمل ناڈو M.K. اسٹالن نے طوفان فنگل کے اثرات سے نمٹنے کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ موسم عہدیداروں نے اگلے 48 گھنٹوں میں بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ طوفان فنگل پدوچیری کے قریب ساحل سے ٹکرایا۔ تمل ناڈو ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے کنٹرول روم قائم کیا ہے جو چنئی سے کام کر رہا ہے۔
امریکہ میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس نوجوان کی پہچان کھمم سے تعلق رکھنے والے 22 سالہ سائی تیجا کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ وہ 4 مہینے پہلے ہی MS کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک مال اور پیٹرول پمپ میں کام کر رہا تھا، جہاں حملہ آوروں نے پیسہ چھین کر اسے گولی مار دی۔ سائی تیجا کے گھر اور محلے میں کھمم میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। सीरिया की अपोजिशन फोर्स ने एलेपो के कई इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया। सरकारी फौज पीछे हट गई, कहा जवाबी हमला करेगी। रशिया और सीरिया की फौज ने बागी फोर्स पर किए हमले। सरप्राइज अटैक के बाद से 277 हलाक। क्या अपोजिशन ने गाजा और लबनान के महाज का फायदा उठाया? बागी कमांडर ने कहा ईरानी मैन पावर की कमी की वजह से आगे बढ़ने में मदद मिली। ईरान ने कहा सीरियन अपोजिशन की कार्रवाइयां अमेरिका और इसराइल की साजिश है, सहयोनियों से निमटने के बाद देख लेंगे। इसराइल पर फतेह हासिल की है, सहयोनियों को सीज़फायर की वजह समझानी पड़ रही है। हिजबुल्लाह लीडर नईम कासिम का खिताब। गाजा में इसराइल के ताज़ा हमले, बर्बरियत के 420 दिन, कई इलाकों में भूख का संगीन मसला। हमास डेलीगेशन काहिरा पहुंचा। ट्रंप के इत्तेहादी लिंडसे ग्राहम ने कहा प्रेसिडेंट इलेक्ट जनवरी से पहले गाजा सीज़फायर चाहते हैं। रशिया ने अमरीकी मिसाइल्स ले जाने वाली ट्रेन तबाह कर दी। ज़ेलेंस्की ने कहा नाटो फौज तैनात करे। इमरान खान 9 में फसाद के लिए कसूरवार। एंटी टेररिज्म अदालत ने कहा हामियों को हमले के लिए उकसाया था। तूफान फेंगल साहिल से टकराया। तमिलनाडु में जबरदस्त बारिश, चेन्नई एयरपोर्ट बंद। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफराज को देंगे इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।